सूरत अहज़ाब आयत नंबर 56। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात भेजते हैं। हम पीछे भी सलात लफ्ज़ पढ़ चुके हैं। सलात का मतलब था दरूद। दरूद का मतलब अल्लाह के साथ अगर लिया जाता था तो हमने पढ़ा था तक अल्लाह की रहमत, और अगर हम फरिश्तों के साथ दरूद लेते थे तो फरिश्तों के साथ दरूद लेने का मकसद था फरिश्तों की दुआएं। अब यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दोबारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा बताने के लिए कि लोगों को पता चल जाए कि अल्लाह के नज़दीक भी नबी का मकाम व मर्तबा बहुत ही ज़्यादा बुलंद है, जो कि आसमानों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी हासिल है। यानी ना सिर्फ दुनिया में उनका कोई मकाम व मर्तबा है, बल्कि आसमानों के ऊपर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम व मर्तबा बहुत ही ज़्यादा बुलंद है। वो ये था कि अल्लाह ताला फरिश्तों में बैठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना, तारीफ, हम्दो सना यानी जिसे कहा जाता है, किया करते थे। क्यों? क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी जिनसे मोहब्बत करता है अल्लाह उनका जिक्र फरिश्तों के साथ बैठकर करता है। वो सिर्फ ना कि सिर्फ नबी, बल्कि अल्लाह ने आम इंसान के बारे में भी बता दिया कि जब वो अल्लाह को पसंद कर लेता है, अल्लाह उससे मोहब्बत कर लेता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों की महफिल लगाकर उसका जिक्र करता है, उसकी तारीफ करता है। तो यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद अपने फरिश्तों की महफिल लगाकर उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम्दो सना कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, और आप पर रहमतें भी अल्लाह भेजता है। यानी सलात का मतलब रहमतें भी आ गया कि किसी को दुआ देना। सलात यहाँ दुआ का लफ्ज़ है, तो दुआ देना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमतें भेजते हैं। और फिर फरिश्तों का जिक्र करते हुए कहा कि फरिश्ते भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस बात को सुनने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात भेजते हैं, दरूद भेजते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआएं देते हैं, बुलंदी दर्जात की दुआएं करते हैं। और उसके साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये बात क्यों बता रहा है? असल में ये बात बताने का मकसद ईमान वालों को ये बताना कि अल्लाह और उसके फरिश्तों के नज़दीक नबी का मकाम है, और वो नबी क्या जिक्र करते हैं, नबी पर सलात भेजते हैं, नबी को दुआएं देते हैं। तो तुम भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, तुम भी क्या करो, सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, तुम भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात भी भेजो और सलाम भी भेजो, खूब सलाम भेजना। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलामती की दुआएं भी भेजने का और सलात भी भेजने का हुक्म दिया है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुआएं देने के लिए ईमान वालों को भी अल्लाह ताला ने पाबंद कर दिया, ताकि आपकी तारीफ में दोनों आलम बराबर हो जाएं। आसमान के आलम पर तो अल्लाह और उसके फरिश्ते तारीफ करते हैं, तो दुनिया के आलम पर ईमान वाले फरिश्तों की तारीफ करें, फरिश्तों पर सलात भेजें, फरिश्तों पर दरूद भेजें। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब ये कहा कि दरूद भेजें, तो सहाबा कराम ने कहा, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने सलाम भेजने का तरीका तो सिखा दिया है, लेकिन दरूद भेजने का तरीका भी सिखाएं, वो कैसे देना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि तुम तो अरबी जानते हो, दरूद का मतलब था दुआ ही देना ना, एक लफ्ज़ों में दुआ देने का मकसद था। अल्लाह के नबी कह सकते थे कि तुम तो अरबी जानते हो, अरबी में खुद ही मेरे ऊपर सलात बना लो, कह सकते थे ना। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सलात के लफ्ज़ सिखाए उनको। ये नहीं कहा कि खुद से सलात बना लो, बल्कि सलात के जो लफ्ज़ सिखाए, हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम इस तरह से कहो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को सलात का तरीका सिखा दिया, यानी दरूद भेजने का तरीका सिखाया। अब जो तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं, उसी तरीके को ही अपनाया जाएगा। मैंने भी आपको बताया कि अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा कि तुम कोई सा भी दरूद बना लो, बल्कि नबी ने खुद दरूद का तरीका सिखाया। अब हम देखते हैं सलाम क्या है। हम जो तशहद पढ़ते हैं, अत्तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, सलाम भेजा है ना हमने,
अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, اے नबी आप पर सलाम हो। ٹھیک ہے، تو یہ سلام کا طریقہ پہلے سکھا دیا گیا تھا، لیکن درود شریف کا طریقہ، صلات کا طریقہ بھی نہیں بتایا گیا تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود کا، صلات کا طریقہ بھی بتا دیا۔ تو اس وقت جو سب سے زیادہ مسنون اور احادیث کے اندر درود ملتا ہے وہ یہی درود ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسی درود کو مختصر کر لیا جائے وہ بھی ملتا ہے، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی علی محمد۔ یہ چھوٹے اسی سے ہی نکالے گئے درود ہیں، یعنی اسی کے اندر سے ہی الفاظ نکالے گئے درود ہیں۔ لیکن ان سے ہٹ کر کئی قسم کے درود جو آج دنیا کے اندر موجود ہیں، کچھ لوگ تو کوئی ایسا درود بھی انہوں نے نکالا اور مجھے نام نہیں آتا، جسے وہ لوگ اپنے قبر میں میت کے ساتھ رکھتے ہیں، اور کچھ لوگوں نے کوئی مشکل کے وقت کے لیے کوئی درود بنایا ہوا ہے، یعنی کئی ناموں سے درود بن چکے ہیں۔ درود تنجینہ کہتے ہیں، مجھے نام نہیں آ رہا تھا، دیکھا نا۔ تو بہرحال اس کے علاوہ بھی کئی درود ہوتے ہیں۔ اگر آپ ایک کتاب بنی ہوئی ہے درودوں کے نام پہ، یہ فلاں درود ہے، یہ فلاں درود ہے، یہ فلاں درود ہے، کوئی مشکل میں ہے تو یہ درود پڑھے، کوئی فلاں جگہ پہ ہے تو فلاں درود پڑھے۔ آپ اور میں جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون سا درود سکھا رہے ہیں، یہی درود۔ آپ دیکھیں کئی اور درود اگر قبر میں مردے کے ساتھ وہ درود پڑھا رکھا جاتا تو پھر جنازہ میں بھی تو وہی درود پڑھا جاتا۔ کیا کبھی آپ نے سنا کہ جنازے میں اس درود کے علاوہ کوئی اور درود پڑھا گیا؟ جنازہ پڑھتے کیسے ہیں؟ سب سے پہلے ثنا پڑھتے ہیں اور سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کر کے درود شریف پڑھتے ہیں۔ پورا درود پڑھنے یہی اللہم صلی علی محمد والا، اور پھر اللہ اکبر کر کے دعائیں پڑھی جاتی ہیں، اور پھر اللہ اکبر کر کے سلام پھیرا جاتا ہے۔ یعنی 4 بار اللہ اکبر کیا جاتا ہے بیچ میں، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز ختم ہو گئی۔ پہلے کیا کیا؟ اللہ کی حمد و ثنا کی۔ جنازہ میں پہلے کیا کیا جاتا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا۔ سورۃ فاتحہ کیا ہے؟ اللہ کی حمد و ثنا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جاتا ہے، اس کے بعد اس میت کی مغفرت کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں، اس کے بعد پھر سلام پھیرا جاتا ہے۔ تو عام روٹین میں بھی دعا کا طریقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کی جائے۔ آپ جب بھی کوئی دعا مانگے، چاہے اکیلے میں بیٹھے ہیں، یوں نہیں ہاتھ اٹھائے اللہ مجھے یہ دے دے، اللہ مجھے یہ دے دے، اللہ مجھے یہ دے دے، اور پھر آمین کر کے ہاتھ پھیر لے، نہیں۔ دعا مانگنے کا جو طریقہ نبی نے سکھایا وہ یہی تھا کہ ایک صحابی آئے اللہ کے نبی کے پاس اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسے دعا مانگتا ہوں، کیا یہ میری دعا کا طریقہ ٹھیک ہے کہ میں پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں، پھر آپ پر درود بھیجتا ہوں، پھر میں اپنی دعا مانگتا ہوں، تو کیا میں آپ پر درود اپنی دعا میں 1/3 بھیجوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4/3 یعنی دعا کے 4 حصے کر لوں، 1 حصہ میں دعا کا درود بنا لوں اور 3 حصے میں دعا مانگوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ کرو، درود کو زیادہ کرو۔ تو کہا کہ کیا میں نصف کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آدھی دعا مانگوں، آدھا درود شریف پڑھوں، یعنی اگر میں 2 منٹ کی دعا مانگتا ہوں تو 1 منٹ کا درود شریف پڑھوں اور 1 منٹ کی دعا مانگ لوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہا کہ اور بھی زیادہ کرو، کہا 2/3 درود مانگوں اور 1/3 دعا کر لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور بھی زیادہ درود پڑھ لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو اس نے کہا کیا میں اپنی دعا کو درود ہی نہ بنا لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ایسا کرو گے تو ہر قسم کے دکھوں سے، غموں سے، پریشانیوں سے اور بخشش کا باعث بنا دیے جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ درود کی کیا فضیلت ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مؤذن کی آواز سنو، اذان کے کلمات سنو، تو تم بھی وہی کہو جو وہ کہتا ہے، اور جب وہ اذان مکمل کر لے تو مجھ پر درود پڑھو، یعنی نماز اذان کے الفاظ دہرانے کے فوراً بعد کیا کرو؟ پہلے مجھ پر درود پڑھو۔ پھر جو کوئی مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت کو نازل کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر 10 گناہ معاف کر دیتا ہے اور 10 درجے بلند کر دیتا ہے۔ ہم نے درود 1 دفعہ پڑھا ہے، لیکن کیا ہوا ہمیں؟ 10 دفعہ اللہ رحمتیں بھیجتا ہے، 10 اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے اور 10 درجے بلند کر دیتا ہے۔ جنت کے جس درجے پہ تھی 10 درجے بلند کر کے مجھے اوپر پہنچا دیا گیا۔ تو اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خود درود پڑھا، فرشتوں سے بھی درود پڑھوایا، اور امت سے بھی کہا جا رہا ہے کہ تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو۔ اور یہ درود کس نے سکھایا ہمیں؟
اللہ رب العزت نے سکھایا ہے نبی کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ درود کیسے پڑھنا ہے۔ رحمتوں کا باعث بن جاتا ہے، درجوں میں اضافے کا باعث بن جاتا ہے، بخشش کا باعث بن جاتا ہے، اور یہ درود ہمارے لیے فائدے کا باعث بن جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب ہم درود پڑھتے ہیں تو درود پڑھنے کے بعد یعنی آج کے بعد ہم نے بھی اپنی دعا کا کیا کرنا ہے، اگر ہم نے دعا مانگنی ہے تو سیدھا ہاتھ اٹھا کے یہ نہیں کہنا اللہ یہ دے دے یہ دے دے، کیا کرنا ہے، سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرنی ہے، چاہے آپ کوئی کسی طریقے سے کریں، یا یوں کہہ دیں یا رب العرش العظیم، یا رحمان، یا رحیم، یا سورہ فاتحہ پڑھ لیں، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کچھ بھی اللہ کی حمد و ثنا کر لیں۔ اس کے بعد کیا کریں گے، درود شریف پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد پورا مکمل، اور اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اپنی دعا مانگنی ہے۔ جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی ہے کہ اپنی دعا میں درود کو زیادہ کر لو، پھر آپ اس کی سٹیپس بنا لیں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے آپ کس کے لیے دعا کرنا چاہ رہے ہیں، مثال دے رہی ہوں، میں اگر دعا کر رہی ہوں تو سب سے پہلے میں نے دعا کی ہے اپنے والدین کے لیے، تو میں نے اللہ کی حمد و ثنا کی، درود پڑھا، پھر میں نے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر لی ولوالدی، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، پھر میں نے اردو میں بھی اپنے والدین کے لیے دعائیں کر لی۔ پھر جب ایک پورشن میرا مکمل ہو گیا تو میں نے کیا کیا، پھر درود پڑھنا ہے۔ پھر میں نے درود پڑھنے کے بعد اب میں نے سوچا کہ میں اپنے لیے دعا مانگوں، اپنی فیملی کے لیے دعا مانگوں، تو میں نے کہا ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، پھر میں نے رب حب لی من الصالحین، یعنی اپنے اور اپنی فیملی کے لیے دعائیں کر رہی ہوں، اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما اعطیتہ، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یعنی یہ پورشن ایک سٹیپ میں نے اپنے بچوں کے لیے، اپنے خاوند کے لیے، پھر میں نے مانگا اپنے بہن بھائیوں کے لیے، تو میں نے اس کے ساتھ ہی اس کو پھر ایک تہہ لگائی، کس چیز کی، درود شریف کی۔ آپ جتنے تہہ لگائیں چیز میں اتنا ہی مزہ آتا ہے نا، تو پھر آپ نے تہہ لگا دی درود شریف کی۔ پھر اس کے بعد آپ نے سوچا کہ اب مجھے جنت کا سوال بھی تو اللہ سے کرنا ہے، پھر آپ نے جنت میں جانے کے لیے دعائیں کرنی ہیں، پھر آپ درود شریف پڑھیں گے، پھر آپ نے سوچنا ہے کہ جہنم سے بچنے کی دعائیں بھی تو کرنی ہیں، پھر آپ نے وہ دعائیں پڑھنی ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم، یا پھر دوسرا اللہم اجرنی من النار ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، کئی دعائیں آپ کو جہنم سے بچنے کے لیے بھی مل جائیں گی۔ پھر آپ نے اس پورشن کو بھی اسٹاپ کیا اور پھر درود شریف پڑھ لے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے گناہوں کو یاد کیا کہ میں نے تو فلاں فلاں گناہ کیے ہوئے ہیں، اپنی بخشش کی دعا کی، پھر آپ نے درود شریف پڑھا۔ پھر آپ کو چاہیے کچھ دعائیں جو آپ اپنے رب سے کرنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے یہ دے دے یہ دے دے، وہ مانگے، یعنی اپنی دعا کو آپ لمبا اس طرح سے سٹیپ وائز کر سکتے ہیں، اور اپنی دعا میں آپ جب بار بار درود شریف پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کی دعا میں زیادہ کثرت کے ساتھ درود آ جائے گا، اور آٹومیٹلی اس دعا کے مانگنے کے بعد اللہ کے نبی کی طرف سے خوشخبری کیا ملی ہے کہ وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور اس دعا کے قبول ہونے کے ساتھ ساتھ اور کیا ملتا ہے، دکھوں سے، غموں سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے چھٹکارا مل جاتا ہے، نجات مل جاتی ہے، اور بخشش بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس کے علاوہ جو کوئی دعا کرتا ہے، ہاتھ اٹھایا اور مانگنا شروع کر دیا اور پھر ہاتھ میں مانگتے مانگتے آمین کہہ کے بات ختم کر دی، نہیں، لاسٹ میں بھی کیا کرنا ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ لاسٹ میں بھی درود کے ساتھ بات ختم کرنی ہے انشاءاللہ۔ تو یہ طریقہ ہے جو دعا کا بہت ہی زیادہ بہترین ہے، جو اللہ رب العزت نے سکھایا ہے۔ اب جو دعا میں یا درود میں کنجوسی کرتا ہے، بخیلی کرتا ہے، درود شریف نہیں پڑھتا، سارا دن گزر جاتا ہے، یاد ہی نہیں رہا درود پڑھنا ہے، حالانکہ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کا حکم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص بخیل ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے، یعنی کنجوس ہے، بخیل ہے۔
अब देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी दुरूद पढ़ने का हुक्म दे दिया और नबी ने भी वईद सुना दी, जो नहीं पढ़ेगा वो कौन हो जाएगा, बखील हो जाएगा। दूसरी हदीस हमने शुरू में भी पढ़ी थी, 2-3 दफ़ा पहले भी सुनी हुई है कि वो हदीस जिसमें मिंबर की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, आमीन कहा, उसमें भी एक बात यही थी ना कि जब मेरा नाम लिया जाए और मुझ पर दरूद ना पढ़ा जाए तो उसके लिए क्या है, बद दुआ है। किस तरह की, कि उसकी नाक खाक आलूद हो, जिसके सामने मेरा जिक्र किया जाए और वो मुझ पर दरूद ना पड़े। दूसरी चीज़ क्या है, आप लोग बताएं। वालिदैन मौजूद हैं और उनकी खिदमत ना की जाए तो उसकी भी नाक खाक आलूद हो। तीसरी, हाँ जी, रमज़ान आया और उसने अपनी बख्शिश ना करवाई तो उसके लिए भी उसकी भी नाक खाक आलूद है। तो ये 3 बद्दुआएं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दी हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि दरूद पढ़ना हमारे लिए कितना फ़ायदे का बाइस है और ना पढ़ना कितना नुकसान का बाइस बन जाता है। अगली आयत, इन्नल्लज़ीना युअज़्ज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फ़िद्दुन्या वल आखिरति व अअद्द लहुम अज़ाबन मुहीना। बेशक वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल को तकलीफ पहुंचाते हैं, अल्लाह ने उन पर दुनिया और आखिरत में लानत की और उनके लिए जलील करने वाला अजाब तैयार कर दिया। जहां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दरूद पढ़ने वाले के लिए रहमत की बात की है ना, कि अल्लाह भी रहमत भेजता है और 10 दर्जे भी बुलंद हो जाते हैं, रहमतों 10 दर्जे रहमतें भी मिल जाती हैं, तो वहीं दरूद ना पढ़ने वाला और नबी को तकलीफ देने वाले के लिए अल्लाह ने क्या कहा कि गुस्ताखी करने वाला कौन है, मलऊन है। नबी का नाम लिया जाए और उसका दरूद ना पढ़ना एक किस्म की ये भी गुस्ताखी, आपकी शायान शान ये बात नहीं है कि खाली आप कह दिया जाए, खाली नबी कह दिया जाए, खाली मोहम्मद कह दिया जाए, नहीं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा कहा जाएगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये गुस्ताखी है अगर अल्लाह के सिर्फ नबी का नाम लिया जाए और दरूद ना पढ़ा जाए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत के अंदर फरमाया कि गुस्ताखी करने वाला मलऊन है और वो शैतान का आलाकार बन जाता है और शैतान की बातों को वो मानता है। अगर वो अल्लाह की बात को मानता तो जरूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ता। अब यहाँ पे एक और सिफ्त बताई जा रही है उन लोगों की, किन लोगों की, कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाते हैं। और जो नबी को तकलीफ पहुंचाए तो दर हकीकत किसको तकलीफ पहुंचती है, अल्लाह को। और नबी ने फरमाया कि जो मेरी औलाद को तकलीफ देगा तो वो मुझे तकलीफ देगा। अब नबी के बारे में अल्लाह कह रहा है जो मेरे नबी को तकलीफ देगा तो उसने अल्लाह को तकलीफ दी। तो यहाँ 3 किस्म की तकलीफों का जिक्र किया जा रहा है कि अल्लाह और उसके रसूल को कैसे तकलीफ पहुंचती है। अल्लाह को तकलीफ देने से मुराद अल्लाह को नाराज करना, अल्लाह को नाराज करना और गुस्सा दिलाना है। हदीस में आता है कि जब कोई शख्स ज़माने को बुरा भला कहता है तो अल्लाह को तकलीफ पहुंचाता है। क्यों? अल्लाह को नाराज करता है। क्यों करता है? हुरैरा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, ज़माने को बुरा भला कहने वाला इब्ने आदम मुझे ईज़ा देता है, ज़माना तो मैं हूँ। हम कहते हैं पता नहीं कैसा ज़माना आ गया। ज़माना लफ्ज़ सिर्फ अच्छी बातों के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है, बुरी बातों के साथ नहीं। ज़माना अल्लाह खुद है। ज़माना अल्लाह कह रहे हैं मैं खुद हूँ। जब तुम कहोगे कैसा ज़माना है, अच्छा ज़माना नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो तुम दर हकीकत क्या कर रहे हो, अल्लाह को बुरा भला कह रहे हो, नऊज़ बिल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फरमाया कि ज़माने को बुरा भला नहीं कहना। आज कैसा दौर आ गया, आज की दुनिया का माहौल कैसा बन गया, यानी निमुल बदल अल्फाज इस्तेमाल कर लें, ज़माना लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना। रात और दिन को कौन बदलता है? अल्लाह। तो ज़माना अल्लाह खुद है। जब वो रात को दिन में, दिन को रात में बदलता है तो वो खुद ही है, ज़माना उसको खुद ही बना रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि आज की दुनिया के लोग कैसे हैं, आज का दौर कैसा है, आज के मुआशरे के लोगों ने दुनिया के साथ आज के दौर में क्या कर दिया, ये अलग बातें हैं। लेकिन हम कहें कि ये कैसा ज़माना है, वो कैसा ज़माना था, ये ज़माना लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना। ये अल्लाह को तकलीफ़ पहुँचाना है, अल्लाह को नाराज़ करना है। दूसरा, अल्लाह को हम कब नाराज़ करते हैं? जब शिर्क करते हैं। शिर्क करने से भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाराज हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुरी बात सुनकर सब्र करने वाला अल्लाह से ज्यादा कोई भी नहीं है। लोग कहते हैं कि उसकी औलाद है, उसके बावजूद वो उनको आफियत देता है और रिस्क भी देता है। हालांकि अल्लाह ने सूरत इखलास में क्या फरमाया, लम यलिद वलम यूलद,
نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ خود کسی کی اولاد ہے. اور جب کوئی ایک قسم کی اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں نا کہ تانا یا گالی دینا کہتے ہیں اسے، تو اللہ کے بارے میں برا بھلا کہنا، اللہ کی شان ہی نہیں ہے، اس سے اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں اولاد کی کیوں ضرورت ہے؟ ہم دو باتیں سوچتے ہیں، بڑی ہوگی تو میرے بڑھاپے میں کام آئے گی، جبکہ بڑھاپے میں بھی کام آتا تو اللہ ہی ہے. ٹھیک ہے نا. باہر اولاد کی ضرورت ہمیں ہے کیونکہ ہم محتاج ہیں. ہمیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہے، کسی بھی معاملے میں، تو ہم کہتے ہیں آج اولاد ہوتی تو آج ہمارا ساتھ دیتی. اولاد کی ہمیں ضرورت ہے. اللہ کو کسی کام کے لیے اولاد کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود مختار ہے. وہ کہتا ہے کن ہو جا، وہ ہو جاتا ہے. کام کے لیے ہمیں ضرورت ہے اولاد کی، اللہ کو ضرورت نہیں ہے. تو جس نے کہا کہ اللہ کی اولاد ہے، کس کس کو اولاد بنایا؟ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، نعوذ باللہ. یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور کچھ لوگ حضرت عیسیٰ کی ماں حضرت مریم کو اللہ کی بیٹی بنا دیتے ہیں، یا پھر کہتے ہیں تیسرا اللہ ہے، نعوذ باللہ. تو اللہ رب العزت کہتا ہے کہ یہ بات سننے کے باوجود صبر کرنے والا اللہ سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں. وہ ان کو رزق بھی دیتا ہے اور عافیت بھی دیتا ہے. تو یہاں سے پتہ چلا کہ رزق مل جانا اللہ کی رضامندی کی نشانی نہیں ہے. اگر اللہ کی رضامندی کی نشانی ہوتی تو جو اللہ کی اولاد بنا رہا ہے اللہ اس کو رزق دیتا، جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اللہ اس کو رزق دیتا. وہ تو بھوکا بیٹھا رہتا سارا دن، نہ آپ کو بھیجتا اس کی مدد کرنے کے لیے، نہ خود اسے دیتا. وہ بھوکا کا بھوکا، پیاسا کا پیاسا رہ جاتا. وہ جہاں بھی کمانے جاتا کوئی خیر پا کر نہ آتا، کیونکہ جب اللہ نے اس کو رزق ہی نہیں دینا تھا. لیکن اللہ ناراض ہو کر بھی کیا کہہ رہا ہے کہ میں رزق نہیں چھینتا، رزق دیتا ہوں. میں ناراض ہوتا ہوں تو سجدے کی توفیق چھین لیتا ہوں. یاد رکھے جب بھی ہم میں سے کسی کی نماز مس ہوتی ہے تو سمجھ جائیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے. اللہ نے سجدے کی توفیق ہی نہیں دی. اگر اللہ راضی ہوتا تو مجھے اپنی دربار میں بلاتا. یہ ایسے سمجھ لیں کہ آپ کا رشتہ دار آپ سے راضی ہے تو کسی بھی فنکشن میں انویٹیشن آپ کو دے گا. اگر وہ آپ سے ناراض ہے تو کیا وہ آپ کو انویٹیشن دے گا؟ اللہ بھی تبھی آپ کو اپنے طرف بلاتا ہے، انویٹیشن دیتا ہے جب اللہ آپ سے راضی ہوتا ہے. رزق کی اللہ کے ہاں کوئی ویلیو نہیں ہے، مال اسباب کی اللہ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہے. اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ تو میں انہیں دے دیتا ہوں. تیسری چیز جو اللہ کو تکلیف دیتی ہے وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی اور جسمانی دونوں طریقے سے جب تکلیفیں دی جاتی ہیں تو در حقیقت اللہ کو بھی تکلیف پہنچتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی اور جسمانی دونوں تکلیفیں دی گئی. روحانی کیسے دی گئی؟ اسلام پر عمل نہ کر کے، اسلام کو برا بھلا کہہ کے، نعوذ باللہ قرآن کے بارے میں غلط باتیں کہہ کے، یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ اجمی آتا ہے پڑھا جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ روحانی تکلیفیں. یہ روح کو پہنچتی تھی کہ میں تو اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، یہ کیوں نہیں عمل کرتے؟ غم زدہ رہتے، غمگین رہتے، پریشان رہتے، ساری رات اٹھ کے دعائیں کیا کرتے تھے بعض اوقات. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جاتا، اللہ خود کہتا کہ اے نبی اپنے آپ کو ہلکان نہ کر، ہدایت دینا میرا کام ہے. تیری روح کو تکلیف پہنچتی ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں ہمارے سارے بچے اچھے ہو جائیں، اگر نہیں ہوتے تو روح کو تکلیف ہوتی ہے. اور کبھی کبھار ہم کہتے ہیں کہ ہمارے سارے رشتہ دار بھی اچھے ہو جائیں، میرے بہن بھائی، میرے بھانجے، میرے بھتیجے جن کے قریبی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ بھی اچھے بن جائیں، لیکن نہیں ہوتے. وہ نماز کی طرف نہیں آتے. اگر آپ چاہتی ہیں کہ وہ نماز کی طرف آئے، وہ نہیں آتے، تو کیا ہوتا ہے؟ روح کو تکلیف پہنچتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی امت آپ کی اولاد جیسی تھی. اپنی امت کے لیے راتوں کو اٹھ کر رو کر دعائیں کرتے تھے، اللہ میری امت کو بخش دے، اللہ میری امت کو بخش دے. اور آج امت کا حال یہ ہے کہ نبی سے محبت کے دعوے کے بعد عمل کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. تو جسمانی تکلیفیں ہمارے سامنے ہیں. طائف کے بچوں نے پتھر مارے، جسم کو لگے، لہو لہان کیا، اوجریاں ڈالی گئی، گلے میں رسا ڈال دیا گیا. ٹھیک ہے نا؟ کس نے ڈالا تھا؟ ابو لہب نے، اور اس کی بیوی اس کے ساتھ تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ میں اپنے نبی کا دفاع کرنے کے لیے کافی ہوں. جس نے بھی نبی کی شان میں گستاخی کی ہے، نبی کو جسمانی تکلیفیں دی، تو اس کے لیے اللہ نے عبرت ناک انجام بنا دیا. کہا تبت یدا ابی لہب و تب. ابی لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، خسارہ پا لیا، ہلاک ہو گیا، اور اس کی بیوی بھی اس کے ساتھ ہے اسی صورت کے اندر. ہاں جی، مونج کی رسی. کیوں؟ کیونکہ وہ رسی ڈال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں رسی ڈالنے میں ساتھ تھی.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی تکلیفیں بھی دی گئی، اور میں سمجھتی ہوں کہ آج کے دور میں انشاءاللہ العزیز اسلام پر عمل کرنے کے بعد ہمیں جسمانی تکلیفیں نہیں ملتی، پھر بھی ہم دین کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روح کو بھی گھائل کیا اور اپنے جسم کو بھی گھائل کیا، اسلام کے پرچم کو بلند کیا، کلمے کا سر بلند کیا، لیکن آج نہ ہم اپنے روح پر کوئی برداشت کرتے ہیں اور نہ ہی اپنے جسم پر کوئی بات برداشت کرتے ہیں، دین کو چھوڑ دیتے کہ ہم سے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ نبی کو تکلیفیں دی گئیں، اور نبی کو تکلیف پہنچانا اللہ کے ہاں بہت بڑا گناہ اور موجب لعنت ہے۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو نبی کی گستاخی کرے گا، نبی کی شان میں گستاخی کرے گا، وہ کیا ہوگا؟ لعنہم اللہ، اللہ نے ان پر لعنت کر دی۔ آنٹی دے فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اس پہ لعنت ہے اور آخرت میں بھی اس کے اوپر لعنت ہوگی، یعنی ملعون قرار دیا گیا۔ ملعون جو بنا دیا گیا وہ کیا بن جاتا ہے؟ شیطان کا اعلیٰ کار بن جاتا ہے، اور جب وہ شیطان کا اعلیٰ کار بنتا ہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ شیطان اسے اپنے ساتھ جہنم میں لے کر جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کعب بن اشرف کے بارے میں آتا ہے کہ کعب بن اشرف نے اتنی تکلیفیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھ کے کہا تھا کہ کعب بن اشرف کی تکلیفیں مجھے بڑی پہنچا دی ہیں، اس نے مجھے بڑی تکلیف دیتی ہیں، تو کیا تم میں سے کوئی ہے جو کعب بن اشرف کو قتل کرے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا میں قتل کر کے آتا ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجئے۔ تو بہرحال اسی طریقے سے جب حضرت عائشہ پر تہمت لگی تھی تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر منبر پہ کیا کہا تھا کہ عبداللہ بن ابی کی سازشیں، اس کی ایذا والی باتیں میرے گھر تک پہنچ گئی ہیں، اب میرے گھر کے لوگوں پر بھی آنے لگی ہیں، تو کیا ہے کوئی جو عبداللہ بن ابی سے میرا بدلہ لے؟ تو پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تکلیفیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ تکلیفیں دی گئی تو اللہ کو یہ پسند نہ آیا، اللہ نے فوراً کہہ دیا لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی ملعون ہے، آخرت میں بھی وہ ملعون ہی رہے گا، اللہ کی رحمت کے مستحق نہیں بنے گا بلکہ اللہ کے غضب کا مستحق بنے گا۔ اور دوسری سزا اس کے ساتھ ساتھ پھر اور کیا بتائی گئی؟ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُحِينًا، اور اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کیا گیا ہے، ذلیل، رسوا، عزت ہی نہیں ہے، ذلت والا مقام ہے، اس کے لیے ذلیل کر کے اسے جہنم کے فرشتے زنجیریں لائیں گے آگ کی اور اس کو پہنا کر کھینچ کر ذلت کے ساتھ اسے لے کر جہنم میں ڈال دیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، آمین۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کے دور سے ہی مشرکین، منافقین اور یہودی تینوں تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ مشرکین مکہ نے تکلیفیں دی نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی قسم کی تکلیفیں دی، اوجریاں ڈالیں، راستے میں رکاوٹیں ڈالیں اور دین کو پھیلانے کے لیے روکنے کی سازشیں کی۔ اسی طریقے سے یہودیوں نے کیا کیا؟ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں زہر ملا دیا، جس زہر کا آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر رہ گیا، اور حضرت عائشہ سے کہا کہ آج بھی وہ زہر مجھے تکلیف دیتا ہے، ایک لقمہ ہی کھایا تھا حالانکہ۔ تو یہودیوں کی خباستیں، یہودیوں کی تکلیفیں بھی اور بہت زیادہ تھیں، ان میں سب سے بڑی تکلیف یہی تھی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر کے موقع پر زہریلا کھانا کھلا دیا تھا۔ اور منافقین کے آپ کے سامنے ہیں کعب بن اشرف، اور اسی طریقے سے عبداللہ بن ابی اور ان کے چیلے سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی قسم کی اذیتیں اور تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تینوں لوگ آپ کو تکلیفیں دینے کے لیے مل جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیفوں کا باعث بنتے ہیں۔ تو اللہ نے ازل سے لے کر ابد تک، یعنی شروع سے لے کر آخر تک جس نے بھی نبی کی شان میں گستاخی کی اس کا انجام بہت برا کیا۔ آج بھی اگر امریکہ میں، انڈیا میں اسرائیلی سے کوئی کھڑا ہو جاتا ہے اور نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو کچھ دنوں کے بعد سوشل میڈیا پر اس کا الزام دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے وہ یہ عذاب میں گرفتار ہو گیا۔ اسی طریقے سے ایک شخص نے جب قرآن کو پاؤں کے ساتھ روند کر اس کو جلایا تھا تو اس کا انجام کیا دکھایا تھا کہ اللہ نے اس کی ٹانگ پوری جلا دی،
जल कर कोयला हो गई थी, बिल्कुल कान के नीचे वाला हिस्सा नज़र भी नहीं आता था। अल्लाह कहता है मैं अपना दिफा, अपने नबी का दिफा, अपने इस्लाम का दिफा करने के लिए खुद ही काफ़ी हूँ, लेकिन तुम्हें क्या करना है, इनकी साजिशों, इनके प्रोपेगेंडों से बचते हुए नबी पर तुमने दरूद भेजना है। यानी अगर हम कुछ भी नहीं कह सकते नबी की शान की गुस्ताखी के मामले में, तो अल्लाह खुद जवाब ले लेगा, लेकिन मैंने करना क्या है, दरूद तो मैं भेज सकती हूँ, तो कसरत के साथ मैं दरूद का एहतमाम करूँ। क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने खुद ही आयत नाजिल करके फरमाया, इन्ना कफ़ैना कल मुस्तहज़िईन। आखिरी पारों में ये आयतें आती हैं, बल्कि मेरे ख्याल से 14वें पारे में आती है शायद, कि मैं खुद काफ़ी हूँ इस्तेहज़ा करने वालों का, यानी मजाक उड़ाने वालों का। नबी की तकलीफ, नबी को शान में गुस्ताखी, ये क्या है, मजाक है। तो अल्लाह कहता है मजाक करने वालों के लिए मैं खुद ही काफ़ी हो जाता हूँ। अगली आयत है, वल्लज़ीना युज़ूनल मुमिनीना वल मुमिनाति बिगैरि मक्तसबू फ़क़द इह्तमलू बुहताना व इस्मम मुबीना। और वो लोग जो मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को तकलीफ देते हैं बगैर किसी गुनाह के जो उन्होंने कमाया हो, तो यकीनन उन्होंने बड़े बहतान और सरी गुनाह का बोझ उठाया। यानी अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पे क्या फरमाया कि वो जो किसी पर ऐसा इल्ज़ाम लगाते हैं जो कि उनके अंदर मौजूद भी नहीं है, तो वो क्या है, बहतान। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब गीबत के बारे में बात की तो सहाबा ने पूछा था, अल्लाह के नबी गीबत क्या है, तो क्या अगर उसमें वो बात मौजूद हो, अगर हम तब भी किसी को कह रहे हो तो क्या यही गीबत है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ यही तो गीबत है कि जब तुम उसके सामने नहीं बल्कि उसकी पीठ पीछे उसकी कोई बात बुराई बयान कर रहे हो तो इसका नाम गीबत है। अगर वो बुराई जो तुम बता रहे हो उसके अंदर है ही नहीं तो ये क्या है, बहतान है। तो यहाँ इस आयत में अल्लाह ने इसी बात का जिक्र किया कि तुम मोमिन मर्दों को और मोमिन औरतों को तकलीफ देते हो बगैर किसी गुनाह के, बगैर किसी इल्ज़ाम के, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हो। यानी वो उस गुनाह के मुस्तहिक होते ही नहीं है, वो बात उनमें मौजूद होती ही नहीं है, बल्कि तुम क्या करते हो, बगैर गुनाह के उनके ऊपर बहतान बना लेते हो। और जो कोई बहतान बांधता है तो ये बहुत बड़ा गुनाह का बोझ उठाता है। मिसाल के तौर पर सहाबा कराम को गाली गलौच देते थे, तरह तरह की अजियतें देते थे, तकलीफ़ें देते थे, और सहाबा उनकी बहतान की जद में आते थे कि इनको देखो ये ऐसे हैं वैसे हैं, जबकि वो ऐसे वैसे नहीं होते थे। बस ऐसे ही उनके बारे में प्रोपेगेंडा करना, उनके बारे में लोगों के दिलों में नफरत डालना। और आज भी ये चीज़ मौजूद है कि सहाबा कराम को गाली गलौच दी जाती है कि फ़लाँ ने ये सही नहीं किया था, अबू बकर ने नबी की जायदाद को जो बनती थी वो नहीं लेकर दी तो हज़रत अली की बनती थी। यानी मुख्तलिफ किस्म की बातें हैं जो बातें करके सहाबा को गाली गलौच दिया जाता है, और मानने वाले सिर्फ एक सहाबी को मानकर बाकियों को रद्द कर देते हैं। तो ये सिलसिला अब तक भी चला आ रहा है, जो कि उनके अंदर मौजूद भी बातें नहीं हैं, वो उनके ऊपर बहतान बांधकर खुला गुनाह किया जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मुआशरे के अंदर भी मोमिन मर्द और मोमिन औरतों पर ऐसे ही बहतान बांधे जाते हैं। कैसे? मिसाल के तौर पर आज ये कंसेप्ट किसने बिठाया? दर हकीकत मुनाफिकीन, यहूदियों और मुशरिकीन की ये खवास्ते आज भी मौजूद है कि अगर कोई मर्द दाढ़ी रखता है तो उसको क्या कहा जाता है कि ये दहशतगर्द है। ये यानी कि ये बहतान है, दाढ़ी रख के वो दहशतगर्द बनेगा क्या? हमारा ज़हनी कंसेप्ट इसको बात को कबूल नहीं कर रहा, लेकिन मुआशरे में ये बात इतनी रुझान पा चुकी है कि लोग समझते हैं कि जो दाढ़ी रखेगा वो क्या हो जाएगा, दहशतगर्द। और कुछ दिनों पहले से मुसलसल हिजाब को भी बदनाम करने की कोशिशें की जा रही हैं सोशल मीडिया पर। जिस तरह ड्रामे वो खुद बनाते हैं तो ये वीडियो भी खुद ही वायरल करते हैं, अपने ही अदाकारों को बुरके पहनाकर, दुकानों में घुसाकर, चोरियां करवा के, फिर कहना कि ये देखो पर्दे की आड़ में ये किया जाता है। तो पर्दा जरूरी नहीं है, पर्दे को बदनाम करने के लिए उस पर क्या बहतान बांधा जाता है कि ये देखो पर्दा इसी मकसद के तहत किया जाता है कि ये चोरी करते हैं। और यहाँ तक कि इस हिजाब को पहनाकर फिर क्या किया गया, जिना खानों में औरतों को घुसाया गया और कहा गया कि ये देखो हिजाब की आड़ में ये गंदी औरतें होती हैं, हिजाब वो पहनती हैं, पर्दा वो करती हैं, दुनिया से अपने आप को वो छुपाती हैं जो कि गंदी औरतें होती हैं। जबकि अल्लाह ने पीछे हमें हिजाब के बारे में क्या कहा है कुरान के अंदर कि तुम हिजाब कर लो ताकि तुम शरीफ पहचानी जाओ। इस बात को उन्होंने प्रोपेगेंडा बनाकर इसका उलट हमें दे दिया।
انہوں نے حجاب کو ہی بدنام کر دیا۔ یہ کیا کیا؟ مومن عورتوں پر بہتان لگا دیا کہ یہ جو پردہ کر رہی ہے یہ اصل میں ہے ہی ٹھیک عورت نہیں، اس لیے تو پردہ کر رہی ہے۔ اگر اس کا دل ٹھیک ہوتا، اس کی آنکھیں ٹھیک ہوتی، اس کی نیت صاف ہوتی، اس کو پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ بہتان ہے جو ان پر باندھا جاتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ شریف ہونے کی نشانی ہے، جبکہ انہوں نے اس کو شریف بنانے کی بجائے بلکہ صریحاً بہتان بنا لیا اور ہمارے حجاب کو شدت پسند بھی قرار دیا کہ یہ بڑے شدت پسند ہے۔ دین اتنا سخت بھی نہیں ہے، انہوں نے تو دین کو خود ہی اپنے لیے سخت کر دیا۔ اب دین میں اتنی بھی سختی نہیں ہے کہ جہاں بیٹھو پردے کر کے بیٹھو، جبکہ اللہ نے یہ سارے اصول ہمیں پہلے ہی بتا دیے، کون محرم ہے اور کون نامحرم ہے، کس کے سامنے آنا ہے، کیسے آنا ہے اور کس کے سامنے کیسے آنا ہے، یہ اللہ نے بتا دیا۔ اگر آج ہم کسی سے پردہ کرتے ہیں تو ہمیں کیا تانا ملتا ہے، کیا بہتان باندھا جاتا ہے؟ یہ شدت پسند ہو گئے، یہ کیا ہو گئے، یہ عورت ٹھیک نہیں ہے، اگر ہوتی تو پردہ کیوں کرتی؟ یا پھر دوسرے معنوں میں لفظ عورتیں اپنے بچوں کی دفاع کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ میرا بیٹا کوئی اتنا برا ہے جو اس سے پردہ کرے گی۔ تو یعنی یہ طرح طرح کی باتیں منافقین کی سوچیں تھیں، مسلمان مومن مرد کی نہیں تھی، نہ مومن عورت کی تھی، لیکن اگر وہ کلمہ پڑھنے کے بعد ایسی سوچ رکھتی ہیں تو پھر وہ بھی مسلمان مومن مرد نہیں ہے اور نہ ہی مومن عورت ہے، بلکہ کیا ہے؟ منافق مرد ہے اور منافق عورت ہے۔ تو یہاں اللہ نے مومن عورت اور مومن مرد کی بھی شان میں گستاخی کو پسند نہیں کیا۔ پیچھے دفاع کیا نبی کی شان کا، یہاں اللہ مومن مرد اور مومن عورت کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر رہا۔ کیوں؟ کیونکہ جس طرح اللہ فرشتوں میں بیٹھ کر نبی کا ذکر کر رہا ہے، اسی طرح اللہ مومن بندے کا بھی تو ذکر کرتا ہے کہ یہ مجھے بڑا پسند ہے، فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ اور فرشتوں سے کہا جاتا ہے دنیا والوں کے دلوں میں بھی اس کی محبت ڈالو کہ دنیا کے لوگ بھی اس سے محبت کریں۔ تو اس کے اوپر اگر بہتان باندھا جائے، اس کے اوپر الزام لگایا جائے کہ دیکھو اس نے پردہ کیا ہی اس لیے ہے، کئی لوگوں سے زنا کرتی ہے، کئی لوگوں کے ساتھ جا کر گپ شپیں لگاتی ہے، کئی لوگوں کے ساتھ ہم نے خود دیکھا ایسا کرتی ہے اور دنیا کے سامنے مومن بن کر آ جاتی ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ پردے کو بدنام کرنے کی سازشیں ہیں۔ کئی ایسی عورتوں نے پردے اتار کر پھینک دیے کہ یہ تو ہمیں بدنام کرتا ہے، اس سے بہتر ہے ہم پردہ ہی نہ کریں۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر ان کے لیے کیا کہا کہ جو بہتان باندھتے ہیں وہ اثم مبینہ، وہ بہت بڑے گناہ کا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بوجھ سے محفوظ فرمائے کہ یہ بہت بڑا بوجھ ہے جو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ وہ اٹھا رہے ہیں۔ کسی کے اوپر کوئی وہ بات کرنا جو اس کے اندر موجود نہیں، یہی بہتان ہے۔ اور ہمارے ہاں اکثر بیٹھ کے کہتے ہیں فلانی ایسی ہے، فلانی ایسی ہے، ایک یہاں تک کہ میاں کو بیوی کے بارے میں اور بیوی کو میاں کے بارے میں بھی غلط بتا کر اس کا ایک دوسرے سے دل خراب کیا جاتا ہے۔ تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ بہت بڑا گناہ کا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 تباہ کرنے والے گناہوں سے بچو۔ لوگوں نے عرض کی وہ گناہ کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے بہت دفعہ یہ حدیث پڑھ لی ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، جس جان کا قتل اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کو قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، لڑائی کے موقع پر کفار کے مقابلہ کرنے کے بجائے پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا، مومن پاک دامن غافل عورت پر تہمت لگانا۔ یہ سارا کیا ہے؟ 7 تباہ کرنے والے گناہ ہیں۔ اللہ ہمیں ان 7 گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں ہم بار بار دیکھ رہے ہیں کہ اس صورت میں مخاطب نبی کو بھی بہت دفعہ کیا گیا، اس آیت میں بھی نبی کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، یعنی یہ بات کہہ دیجئے کس کو؟ سب سے پہلے لازواجکا، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، پھر وبناتکا، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، پھر تیسرے نمبر پر ونساء المؤمنین، مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے۔ کیا کہنا انہیں؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے اوپر چادروں کا کچھ حصہ لٹکا لیا کرے۔ جلابیب یہ جو ہے نا لفظ، یہ نکلا ہے جلباب سے، ٹھیک ہے نا؟ جلباب کی جمع ہے
جلباب کی جمع جلابیب ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ایسی چادر ہو جو آپ کو سر سے لے کر پاؤں تک مکمل چھپا لے، مکمل ڈھانپ لے، اس میں چہرہ بھی شامل ہے۔ کچھ لوگوں نے دھڑلے سے یہ بات کی ہے، علماء ہی کہتے ہیں کہ بتاؤ قرآن میں تو ہم نے کہیں نہیں پڑھا کہ چہرے کا پردہ ہے، جب اللہ کہہ رہا ہے کہ ان کے سامنے آ سکتے ہو اور ان کے سامنے نہیں آ سکتے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آٹومیٹک سمجھ آ رہی ہے نا۔ اور جسم میں سب سے پرکشش چیز کون سی ہے؟ چہرہ۔ جسم تو نہیں ہے نا، جسم تو ہم کپڑوں سے ڈھانپ ہی لیتے ہیں، چہرے کو ہی پارلروں کے اوپر جا کر بھی تیار کرتے ہیں، فیشیل بھی کرتے ہیں، تھریڈنگ بھی کر رہے ہیں، سارا کچھ الائیں بلائیں اپنے چہروں کے اوپر ہی لگا رہے ہیں نا۔ اور اسی چہرے کو دیکھ کر ہی تو کوئی پسند کرتا ہے، اگر رشتے کے لیے کوئی آتا ہے تو چہرے کو ہی دیکھ کر پسند کرتا ہے نا۔ تو چہرہ سب سے زیادہ پرکشش ہے، چہرے سے ہی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہیں پہچانی نہ جاؤ، یعنی ایسا حجاب کرو کہ تم پہچانی نہ جاؤ۔ دوسرے لفظوں میں اگر پہچانی جاؤ تو شریف عورت پہچانی جاؤ، یعنی ایسا جلباب پہنو، ایسی چادر پہنو کہ لوگ کہیں کہ یہ شریف عورت جا رہی ہے، تمہیں دیکھنے کی انہیں ضرورت محسوس نہ ہو۔ اب یہاں پر اگر ہم یہ لفظ استعمال دیکھ رہے ہیں کہ جلباب جو استعمال ہوا ہے جلابیب اس کی جمع، تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ ایسی چادر، ایسا کپڑا، ایسا عبایا، ایسی کوئی چیز ہو جس سے آپ اپنے سر سے لے کر پاؤں تک سب کچھ ڈھانپے۔ اب کچھ لوگوں نے چادر پہنی ہے تو اس انداز میں پہنی ہوتی ہے کہ ان کے کپڑے نظر آ رہے ہیں، تو چہرے کے بعد سب سے زیادہ پرکشش کیا چیز ہے؟ عورت کا لباس پرکشش ہے۔ وہ چاہے آپ سادہ سا بھی لے آئیں وہ بھی پھر بھی پرکشش ہے۔ مرد کی طرح ہے کوئی عورت کا لباس سادہ ہے نہیں ہے نا؟ اگر آپ لون کا سوٹ بھی لے آئیں تو وہ بھی پرکشش بنا ہوا ہے۔ عورت کے لباس کو ہی پرکشش بنایا گیا ہے، تو عورت جس طرح اپنے آپ کو ڈھانپے گی اپنے لباس کو بھی ڈھانپے گی، یعنی جلباب کا مقصد یہی ہے کہ خود کو ڈھانپنا، اپنے لباس کو بھی ڈھانپنا۔ اب وہ جلباب ہو ہی اس انداز میں کہ جلباب کو بھی جلباب پہنانی پڑ جائے تو پھر اس جلباب کا کیا فائدہ؟ یعنی اب آئے اس طرح سے نکلے ہوئے ہیں کہ اللہ معاف کرے، اتنی کڑھائیاں، اتنے نگ، اتنی ڈیزائننگ، اور چادریں اتنی ڈیزائننگ والی، اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ نے زیب و زینت کو چھپانے کے لیے چادر پہنی اور وہ اوپر پھر زیب و زینت ہو تو پھر اس زیب و زینت کو کہاں چھپائیں گے ہم؟ یعنی مقصد کیا ہے؟ اپنے چہرے کو چھپانے کے ساتھ ساتھ اپنے زیب و زینت کو چھپانا۔ کچھ عرصہ پہلے تک تو عبائے بڑے مشکل سے سادہ ملتے تھے، اب الحمدللہ دوبارہ ٹرینڈ بن چکا ہے، کچھ لوگ جو بھی اب مانگ ہے سادہ لباس، سادہ عبایا لوگ مانگتے ہیں، ورنہ جب لینے جاتے تو کہتے بی بی جی کش توڑ کے آئے بیٹھے ہیں، سادہ عبایا تو کوئی پہنتا نہیں اور کوئی لیتا بھی نہیں، اب آتے ہی نہیں ہیں۔ اب الحمدللہ یہ بات سننے کو نہیں ملتی۔ اصل میں ہم نے خود ہی اپنا آپ کے لیے یہ سب چیزیں منتخب کر لی کہ نہیں، میں عبایا لینے جاؤں گی تو ایسا عبایا ہو جو خوبصورت ہو، نگ بنے ہو، یہ تھوڑی سی ڈیزائننگ ہو، تھوڑی سی تو خوبصورتی ہو، نہیں۔ جلباب کا مقصد ہی اپنے آپ کو چھپانا ہے، اپنی زیب و زینت کو چھپانا ہے۔ وہ جلباب جو خود ہی زیب و زینت والی ہو تو اس سے کیا زیب و زینت چھپے گی؟ تو یہ آیت اللہ نے سب سے پہلے نبی کو کہا کہ اپنی بیویوں سے کہو، پھر بیٹیوں سے کہو، پھر امت کی ساری عورتوں سے کہہ دو کہ آج کے بعد جب وہ گھر سے باہر نکلیں گی تو اپنے اوپر پورا پردے کی اوٹ میں ہو کر اپنے اوپر جلباب ڈال کر جائیں گی۔ یہ حجاب کی حکمت اللہ نے کیوں نازل کی؟ کیونکہ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچانی جائیں تو انہیں تکلیف نہ پہنچائی جائے، یعنی وہ پہچان لی جائے کہ یہ شریف عورت جا رہی ہے تو انہیں کوئی چھیڑ خانی نہ کر سکے، چھیڑ چھاڑ نہ کر سکے، یعنی یہ مقصد تھا عبائے کا۔ لیکن عبائے کو ہی دہشت گرد بنا دیا گیا، شدت پسند بنا دیا گیا، مرد کی داڑھی کو شدت پسند بنا دیا گیا۔ یہ جو ٹخنوں سے اونچی شلواریں کرتے ہیں، داڑھیاں رکھتے ہیں، یہ مولوی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ دہشت گرد ہے۔ جبکہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتا دیا کہ اگر کوئی مرد اپنے ٹخنوں سے اونچی شلوار نہیں رکھتا، ٹخنے ننگے نہیں رکھتا تو کل قیامت کے دن جہنم کا عذاب اسے دیا جائے گا، اس کے ٹخنوں کو جہنم کا عذاب دیا جائے گا۔ عورت کے لیے ہے ٹخنے کو چھپانا اور مرد کے لیے ہے ٹخنے کو ظاہر کرنا۔ عورت نے ظاہر کر دیا اور مرد نے اس کو چھپا دیا۔ ہم ہر کام الٹ کر رہے ہیں۔
اور یہ کروانے والا کون ہے؟ یہ معاشرے میں پروپیگنڈے چلانے والا کون ہے؟ یہودی، مشرکین مکہ اور منافقین، یہ سارے پروپیگنڈے۔ کہاں سے یہ چیزیں دیکھ کے کر رہے ہیں؟ یہ ٹخنوں سے اونچی شلوار پہلے کس نے پہنی ہے؟ حضرت فاطمہ نے پہنی ہے؟ حضرت عائشہ نے پہنی ہے؟ صحابیات نے پہنی ہے؟ نہیں۔ کہاں سے دیکھا؟ میڈیا سے۔ میڈیا کس کا ہے؟ یہودیوں کا، مشرکینوں کا، کافروں کا، نجس لوگوں کا۔ انہوں نے ٹخنوں سے اونچی کرے چاہے ننگے پھرے، ان کے لیے کیا مسئلہ؟ مسئلہ تو ہمارے لیے ہے نا، دین تو ہمارے لیے ہے، ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم تو اللہ کے بندے بن چکے ہیں، مسئلہ تو ہمارے لیے ہے، ان کے لیے نہیں ہے۔ ان کو کون سا عذاب ہونا؟ عذاب تو ہمیں ہونا ہے۔ ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہی جہنم، تیار ہی ان کے لیے جہنم کی گئی ہے، جنت تو ان کے لیے ہے ہی نہیں۔ لیکن مسلمان کے لیے جنت ہے، جب وہ جنت میں نہیں جاتا تو پھر جہنم اس کے لیے بن جاتی ہے۔ تو یہاں یہ پروپیگنڈے، یہ سب چیزیں کس کی ہیں؟ مشرکین کی، یہودیوں کی اور منافقین کی، کہ انہوں نے کیا کیا کہ بجائے اس چادر کو، اس جلباب کو شریف بناتا، بلکہ انہوں نے کیا کر دیا کہ یہ تو دقیانوسی کی علامتیں ہیں، جاہل عورت ہے، یہ پردہ جو کرتی ہے یہ تو بڑی ماڈرن نہیں ہے، یہ تو اسے پتہ ہی نہیں ہے دنیا کے ساتھ کیسے چلنا ہے۔ چلو بھائی، عورت کو ماڈرن بنا دیا اور اس کو ٹخنوں سے اونچی شلواریں کروا کے، گلے ڈیپ پہنا کے، دوپٹے گلوں میں ڈال کے، اور فیشن کے نام پر فیشن بنا کے، اور بسوں کے اندر ہوسٹس بنا کر، اور جہازوں کے اندر بھی ہوسٹس بنا کر کیا کر دیا؟ اس کو بالکل برہنہ کر دی۔ اللہ رب العزت نے عورت کو عورت بنایا ہے۔ عورت کا مطلب کیا ہے؟ چھپی ہوئی چیز۔ جب تک وہ چھپی رہے گی تو وہ چھپی رہے گی۔ عورت کیا ہے؟ حیا ہے، شرم و حیا کا پیکر ہے۔ جب وہ اپنا زیور شرم و حیا اتار دیتی ہے تو پھر وہ جو مرضیاں کرے۔ آج کی عورت نے اپنا شرم و حیا کا زیور اتارا، پھر وہ جو مرضی کرے، اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ یہاں عورت کی دو قسمیں ہیں، عورت کی سوچ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ عورت ہوتی ہے جو بناؤ سنگھار کر کے، لوگوں سے تعریف سن کے وہ سمجھتی ہے کہ میں بہت اچھی رہ گئی، لوگ تعریف کے ساتھ ساتھ اس کو چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یہاں سے اچھی لگ رہی ہے، اس کو ہاتھ لگاتے ہیں، اس کو سلام کرتے ہیں۔ چھیڑ چھاڑ کی صورت میں وہ لڑکی، وہ عورت ایسے سمجھتی ہے کہ میرا حق وصول ہو گیا۔ یہ اس کی سوچ تھی کہ میں نے بناؤ سنگھار اس لیے کرنا ہے تاکہ لڑکے کزن آپس میں بیٹھے ہوں تو وہ مجھے پسند کریں، سراہیں، میرے ساتھ چھیڑخانی کریں۔ یہ سوچ کی عورت جہنمی ہے۔ اور دوسری سوچ کی کون سی ہے؟ کہ کوئی میرے پر بری نظر نہ ڈالے۔ وہ اپنے آپ کو اس انداز میں لے کر باہر نکلتی ہے، کسی محفل میں اس انداز میں بیٹھتی ہے کہ کسی بری نظر کسی کی میرے اوپر نہ پڑے۔ ہم میں سے جب کسی کی تعریف ہوتی ہے تو خوش ہوتی ہیں، تو یہ سوچ اچھی نہیں ہے۔ اگر آپ کی تعریف کوئی محرم کرتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر آپ کی تعریف کسی غیر محرم نے کی اور آپ خوش ہیں تو یہ آپ کی سوچ غلط ہے۔ ایسی سوچ کی عورتیں گندی عورتیں کہلائی جاتی ہیں۔ معاشرے میں اچھی عورت کے ساتھ ان کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ پردہ کیوں کرنا ہے، جلباب کیوں پہننی ہے، چادر اپنے پر کیوں اوڑھنی ہے، تاکہ تمہاری سوچ بھی پاکیزہ رہے اور تم خود بھی پاکیزہ رہو، اور معاشرے میں تم پاکیزہ کے نام سے پہچانی جاؤ۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی اور رحم کرنے والا بھی۔ یعنی اس آیت کے ساتھ اللہ نے یہ بات کیوں کہہ دی؟ کیونکہ اس آیت کے پڑھنے سے پہلے کئی لوگ ہوں گے جو اس طرح کی زندگی گزار رہے ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے گناہوں کی بخشش کروا لو۔ مہینہ کون سا ہے؟ بخشش کروانے والا مہینہ ہے نا، تو اپنے گناہوں کی بخشش کروا لو۔ اگر تمہاری سوچ ایسے تھی کہ میں بنوں گی، سنوروں گی، یہ میں ساڑیاں پہنوں گی، یہ میں لہنگے پہنوں گی، شرارے پہنوں گی، یہ میں ڈیپ گلے پہنوں گی، یہ میں بالوں سے تیار ہوں گی، اپنی لٹیں کھولوں گی، اپنے آپ کو پورا کوئی میک اپ کا اشتہار بنا کر آؤں گی، لوگ میری تعریف کریں گے، تو اگر یہ سوچ ہے تو اپنے ایمان کو دوبارہ تازہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا ایمان ناقص ہو چکا ہے، کیونکہ یہ ایمان والے کی سوچ نہیں ہے۔ ایمان والے کی سوچ تو کیا ہے کہ مجھ پر بری نظر نہ پڑے، اور اگر کسی کی بری نظر پڑتی ہے تو وہ سکون سا ہو جاتا ہے۔ میں اس کی ایک ایگزامپل دوں گی کہ اگر ایک انسان سفر کر رہا ہے ٹریولنگ کے دوران، کہ لڑکا بار بار، چاہے وہ حجاب میں بھی ہے بچی، کوئی لڑکا بار بار اس کی طرف مڑ کر دیکھتا ہے تو وہ اگر بے سکونی محسوس کرتی ہے تو الحمدللہ، وہ نہیں چاہ رہی ہوتی کہ کوئی مجھے بری نظر سے دیکھے۔ اور اگر کوئی اس کو بار بار دیکھتا ہے اور وہ سمائل پاس کرتی ہے،
آگے سے اس کو جواب دیتی ہے، تو یہ کون ہے؟ اس کو اپنے ایمان کو دوبارہ رینیو کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کا ایمان ناقص ہو چکا ہے، اس کو دوبارہ اسلام کی تعلیم لے کر اپنے اسلام کو پاکیزہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے دین کو پاکیزہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے دل کو پاکیزہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مومن عورت کے اوپر کوئی بری نیت سے دیکھے، بری نظر ڈالے یا اس انداز میں دیکھے تو اس سے اچھا نہیں لگتا، بلکہ اسے کیا ہوتی ہے؟ تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے فَلَا يُؤْذَيْنَ، تو اسے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ کیونکہ اسے بری نظر تکلیف دیتی ہے، اس کو یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ غیر محرم میری تعریف کرے، اس کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ کوئی دوسری عورت کسی اپنے خاوند کے سامنے جا کر بھی میری تعریف کرے، اسے یہ بھی اچھا نہیں لگتا۔ ہمارے ہاں اگر ہم مردوں سے پردہ کرتی ہیں تو عورتوں کے سامنے جب آتی ہیں تو ہم عورتوں کی ایک یہ گندی عادت بھی ہے کہ اپنے مردوں کے پاس جا کر پھر کہتی ہیں آج فلانی عورت شادی میں ایسے لگ رہی تھی، اس نے ایسی ڈریسنگ کی ہوئی تھی، ایسا کیا ہوا تھا۔ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ بھی گناہ ہے۔ تصور میں مرد اس عورت کو دیکھ رہا ہو کہ آپ اس کا نقشہ جو کھینچ رہی ہو تو یہ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ تو اسی لیے کسی عورت کا ذکر اپنے خاوند کے سامنے نہ کرو۔ ہو سکتا ہے کل کو وہ تمہیں مجبور کرے کہ میں نے اس سے شادی کرنی ہے، پھر کیا کریں گے؟ تو عورت نے اپنے آپ کو خوبصورت بنا کر اپنے مرد کے سامنے پیش کرنا ہے تاکہ اسے دوسری کی ضرورت محسوس ہی نہ ہو، وہ دوسری کی طرف جائے نہ، اس کی سوچ دوسری طرف جائے نہ، وہ ہر وقت اپنے خاوند کے لیے آلریڈی موسٹلی تیار رہے، وہ جب بھی بلائے کبھی بھی اس کے لیے انکار نہ کرے۔ اگر آج اس نے انکار کیا، 2 دن بعد پھر اس نے انکار کیا، 2 مہینوں کے بعد پھر اس نے انکار کیا، وقتاً فوقتاً اس کے بلانے پر انکار کرتی رہی تو وہ دوسرا قدم کیا اٹھائے گا؟ دوسری شادی کا یا زنا کا یا کسی دوسری عورت کے ساتھ فیس بک پہ باتیں کرنے کا، اپنا ٹائم پاس وہ کسی اور طریقے سے کرنا شروع کر دے گا۔ تو اپنے مرد کو، اپنے خاوند کو اپنے ساتھ لگانے کے لیے، دل لگی کرنے کے لیے، اس کے لیے بننا سورنا، اس کے لیے تیار ہونا، اس کے لیے ہر وقت اس کے حکم کا انتظار کرنا کہ یہ جب بھی بلائے گا میں اس کو راضی کروں گی، تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک عورت اپنے خاوند کے حوالے سے، وہ خاوند اس کی تعریف بھی کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یہ میرے لیے تیار ہوئی ہے۔ جب آپ کبھی اس کے لیے تیار ہوں گے، آپ کہیں گے وہ تو مجھے دیکھتا ہی نہیں، اگلی بار میں نہیں تیار ہوں۔ اسے کیا پتا آپ اس کے لیے تیار ہوئی؟ ایک بات ہے، جب آپ اس کے لیے ڈیلی اس بات کا اہتمام کریں گے، وہ ہر وقت آپ کو بنا سنورا ہوا دیکھے گا، آپ کو اچھی حالت میں دیکھے گا۔ گندے کپڑوں میں سے مراد یہی ہے کہ ناقص گندی اسمیل والے کپڑوں سے اعتراض کرے اپنے خاوندوں کے سامنے آنے سے، کیونکہ اللہ نے عورت کو بننے کے لیے حکم دیا ہے، سنورنے کے لیے حکم دیا ہے تو اپنے خاوند کے لیے۔ تو اگر وہ اس کی تعریف کرتا ہے تو اسے خوشی ہوتی ہے، اگر کوئی دوسرا اس کی تعریف کرے گا تو فلا یؤذن، اسے کیا ہوگا؟ تکلیف ہوگی۔